बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताजिर जो हैं वो बेबस हैं। दोनों मुल्कों की हुकूमतें गैर संजीदा हैं। तुर्खम सरहद जो है वो 4 दिन से बंद है और 5वें दिन में ये सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। और ख़ित्ते के ममालिक क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो बड़ा परेशान था अफ़गान तालिबान के आने के बाद, और हिंदुस्तान ने, बल्कि हिंदुस्तान का मीडिया आप देखें तो बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि जी पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया अफ़गान तालिबान की दोबारा बरसर इक़्तिदार आने की शक्ल में, हिंदुस्तान को क्या मिला, भारत को क्या मिला। ये वो सवाल था जो बार बार इंडियन मीडिया में पूछा जाता रहा। लेकिन इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो तेहरान पहुँचे, उन्होंने तेहरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इंतहाई अहम मुआहदा किया गया है चाबहार के हवाले से, दोनों मुल्कों के माबैन यानी ईरान और भारत के माबैन ये एक हतमी मुआहदा जो है वो तय पा गया है। ईरान और भारत क्या कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक बात की जाती रही कि अफ़गानिस्तान के पास अगर पाकिस्तानी सहूलत ना रहे तो फिर उसके पास एक ऑप्शन है और वो है चाबहार बंदरगाह। ये ऑप्शन जो है ये ख़ासा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को शायद पाकिस्तानी हुकाम को या तो समझ नहीं है या इस मामले की संगीनी का इदराक नहीं है। एक लैंड लॉक कंट्री है अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है अफ़गानिस्तान के लिए भी, वस्ती एशिया की रियासतों के लिए भी। ये जो हम बार बार आदाद शुमार बताते हैं कि जी पाक अफ़गान तिजारत सालाना $2.5 बिलियन या $3.5 बिलियन तक पहुंची है। इससे आगे जितनी भी बातें हैं, जितने भी आदाद शुमार हैं, वो सिर्फ बातें हैं। ये तिजारत जो है बाहमी, इसको 20 बिलियन से भी ज़्यादा तक पहुंचाया जा सकता है अगर दोनों मुल्कों की जो सियासत है उसका बराह रास्त असर हमारी सरहदों के ऊपर ना पड़े। हमारी सरहद, ख़ुसूसन तोरखम सरहद की जब आप बात करते हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल ये सरहद है। लेकिन जब भी पाक अफ़गान सियासत में कोई ऊंच नीच आती है तो सारा नज़ला इस तोरखम सरहद के ऊपर गिरता है। और ये जो 4 दिन से माल बरदार गाड़ियों की कतारें मैं देख के आया हूँ कल, ये पाँचवीं रात शुरू हो गई है और 5वां दिन भी हो जाएगा, इसको हफ्ता भी हो जाएगा, लेकिन हमें एहसास नहीं होगा। जो सरहदी हमारे हुकाम हैं उनकी मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास के ऊपर इजलास हो रहे हैं और नाकामी से दुचार हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, कारोबारी तबका बार बार शिकायत भी कर रहा है और बार बार तजावीज़ भी दे रहा है। अगर पाकिस्तान अपने कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसूली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई बंदा आता है तो उसके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है, उस पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का वीज़ा होना लाजमी है। इसी तरह अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है और अफ़गान हुकाम ने भी यही कहा है कि किसी दूसरे मुल्क से कोई बंदा आता है तो फिर उसके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, उसके पास वीज़ा भी होना चाहिए। अब इस चीज़ का जो हम एक देख रहे हैं, दहाइयों से ये कारोबार, ये आना जाना, पाक अफ़गान सरहद तकरीबन 24.5 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तवील एक सरहद है और इस पर मुख्तलिफ सरहदी पॉइंट्स हैं। सिर्फ तोरखम सरहद की बात नहीं हो रही है। एक तो चमन में जो धरना जारी है, इसी सिलसिले में जारी है, 3 महीने होने को हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में ग़ुलाम ख़ान है, खरलाची, अंगूर अड्डा, ये हमारे वो सरहदी पॉइंट्स हैं जो मालूम हैं। और लेकिन तोरखम सरहद के हवाले से अगर बात की जाए तो तोरखम के अलावा चमन यानी स्पिन बोल्दक बॉर्डर जो है वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल बॉर्डर है। दोनों मुल्कों में कबाइल जो हैं सरहद ने उनको तकसीम किया हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ ख़ानदान ऐसे हैं कि जो सरहद के दोनों अतराफ़ में आबाद हैं और उनको आने जाने की बग़ैर वीज़ा, बग़ैर पासपोर्ट इजाज़त है। ये जो एक सिलसिला है, हम ये देख रहे हैं कि आज ताजरों ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में, यानी सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जाके वहाँ पर भी बात की, शिकायत की। कस्टम कलेक्ट्रेट में, जो कस्टम कलेक्ट्रेट है पेशावर में, यहाँ पर भी ताजर गए, यहाँ पर भी उन्होंने ये मसाइल बयान किए।
اب جو تاجر اور ٹرانسپورٹر شکایت کے ساتھ تجویز بھی دیتے ہیں کہ اگر سرحدی پوائنٹس کے اندر ہی ان کو یہ سہولت دی جائے کہ ان کو ویزا جاری کیا جائے، اس میں ان کو کئی کئی ہفتوں تک، مہینوں تک انتظار نہ کرنا پڑے، اور اس انتظار کے بعد جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی درخواست جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے، آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا کروڑوں کا، اربوں کا نقصان ہے جو ان تاجروں کو ہو رہا ہے، یا ان ٹرانسپورٹرز کو ہو رہا ہے، یا ان ڈرائیورز کو ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی ڈرائیورز جو ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں، پاکستان کراچی تک جاتے ہیں، پنجاب تک جاتے ہیں، اور پاکستانی جو ڈرائیورز ہیں وہ جاتے ہیں افغانستان کے مختلف شہروں تک۔ اور صورتحال اب یہ ہے کہ ہمیں نہ احساس ہے، ہمیں نہ سنجیدگی کا پتہ ہے کہ سنجیدگی ہوتی کیا چیز ہے، اور ہمیں نہ اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اور جو اسلام آباد اور کابل کے مابین اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر پھر باہمی تجارت کے اوپر کیوں پڑتا ہے، عام لوگ کیوں متاثر ہوتے ہیں اس سیاست سے، پاکستان اور افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ اگر تعلقات بہتر نہیں ہیں، اگر دونوں ملکوں کے مابین کچھ تنازعات ہیں تو وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے، یا بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، اس پر بھی میں آخر میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے اس اہمیت کے حامل معاہدے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا جو ایران اور بھارت کے مابین ہوا ہے، اور جس کے حوالے سے میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، ہمیں اپنی سیاستوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں، ہم زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں سے فرصت نہیں پا رہے ہیں نچلی سطح کے اوپر، اور ہم اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام نہیں کرتے، ہم تقسیم ہیں، سیاسی طور پر ہمارے ادارے تقسیم ہیں، سیاسی طور پر ہماری قوم تقسیم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ایسے آپشنز ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے پاکستان کو موجودہ مسائل کے دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور جو خالی دماغ ہیں ان میں شیطان بھرے ہوئے ہیں، اور خالی دماغ جو ہے وہ صرف زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کے لیے محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم صرف سیاسی ایجنڈا لے کر آگے بڑھتے ہیں، ہم تمام جو ہمارا سیاسی بیانیہ ہے وہ اس چیز کے گرد گھوم رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم کون ہوگا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آنے والے الیکشن کے بعد ہوگا کیا پاکستان میں۔ ہماری جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم اگر ان سارے معاملات کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم بات کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہم بات یہ سننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ کسی مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یہ چاہیں گے کہ میں آپ کی اس مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیے کے حوالے سے بات کروں، اور وہ بات کروں جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یعنی سیکیورٹی کا معاملہ، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا معاملہ، پاکستان کا خارجہ محاذ، یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے لیے یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کیا کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کی سیاست کدھر، سندھ کی سیاست کدھر، پنجاب میں کون برسر اقتدار آئے گا۔ یہ جو ساری ہماری صورتحال ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم سنجیدہ مسائل نہ سنتے ہیں نہ ان پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو خطے کے ممالک کر رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے مابین بات چیت کیا ہوئی ہے، اور یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے بھارت اور ایران کے مابین، یہ ہے کہ یہ جو چابہار بندرگاہ ہے اس کے ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرے گا بھارت، جس کا مقصد ایران کے راستے جنوب مشرقی ایشیائی جو اشیاء ہیں وہ افغانستان تک نقل و حمل کو آسان بنانا ہے۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایران کی اپنی جغرافیائی اہمیت ہے، اور اس میں پھر افغانستان کی جغرافیائی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں سے مستثنیٰ ہوگا۔ امریکی پابندیاں یہاں پر کارگر نہیں ہوں گی جو ایران پر امریکی پابندیاں ہیں۔ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، ایرانی اور ہندوستانی وزیر خارجہ نے، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان وسطی ایشیا، افغانستان اور یوریشیا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے
ایران کے خصوصی جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے چابہار بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن میں ہندوستان کے تعاون، ایک مشترکہ منصوبے کے طور پر رابطے کے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے اس منصوبے کے لیے ہندوستان کی وابستگی اور دونوں ممالک کے لیے اس منصوبے کی اہمیت پر زور دیا۔ آنے والے سالوں میں ہندوستان کی مسلسل شرکت کے لیے ایک پائیدار اور طویل مدتی روڈ میپ کی ترقی میں سیاسی اور اس میں سیاسی قیادت کی براہ راست نگرانی جو ہے اس پروجیکٹ کی پیش رفت میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے۔ بھارت نے پہلے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کو لیس کرنے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد میں سست روی اور مداخلت کی اطلاعات رہیں۔ اور یہ جو سست روی ہے، اس میں پھر افغان جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی ایک خاص کردار رہا۔ اچھا، اسی حوالے سے جو صورتحال ہے، اگر آپ افغانستان کے حوالے سے بات کریں اور بھارت کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ جو ہے ایران میں اور افغانستان میں، یہ کچھ اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سال 2020 یعنی یہ وہ سال ہے کہ جب طالبان ابھی برسر اقتدار نہیں آئے تھے۔ طالبان 2021 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ اس سال بھارت کو افغانستان کی برآمدات کی مالیت $530 ملین ظاہر کی گئی تھی، لیکن اب طالبان حکومت کی صنعت اور وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 2023 میں افغانستان بھارت کو $579 ملین کا سامان برآمد کرے گا، اور بھارت بھی افغانستان کو $200 ملین کا سامان برآمد کرے گا۔ یہ یعنی بھارت اور افغانستان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کہیں بھی پاکستان کا ذکر دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو نہیں مل رہا۔ اور طالبان کی جو وزارت تجارت اور صنعت کے ترجمان اخندزادہ عبدالسلام جواد نے میڈیا کو خصوصی طور پر یہ بتایا ہے کہ افغانستان کے جو خشک اور تازہ میوہ ہیں اور جو دوائیوں کی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ بھارت کو افغانستان کی سب سے اہم برآمدی اشیاء ہیں۔ یعنی بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادویات بنتی ہیں، میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے بھارت کی وہ خاصی مضبوط ہے، اور اسی سلسلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ افغانستان سے جاتی ہیں بھارت، اور خشک میوہ جات اور تازہ میوہ جات بھی بھارت جاتے ہیں افغانستان سے، اور ہم نے اپنی سرحد کو جو ہے بند رکھا ہوا ہے۔ وہاں سے جو فروٹ آتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، افغانوں کو ہمارا فروٹ نہیں چاہیے، ہمارا مالٹا، ہمارا کنو، ہمارا فروٹر جو ہے وہ افغانیوں کو نہیں چاہیے۔ یہ جب سرحد بند ہے تو میں نے کل بہت زیادہ مال بردار گاڑیوں کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سرحد بند ہوتی ہے تو اس کا اثر مقامی مارکیٹوں کے اوپر پڑتا ہے، ریٹس کے اوپر پڑتا ہے، اور دونوں ملکوں کا جو تاجر طبقہ ہے وہ اس صورتحال سے خاصا پریشان ہے۔ اچھا، افغانستان چیمبر آف کامرس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں خان جان الکوزی، ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے۔ کابل میں جب میں گیا تھا تو ان سے، خان جان الکوزی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بھارت مسلسل بحری جہاز بھیج کر سامان کی نقل و حمل پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اور اگر رقم کی منتقلی اور بندرگاہ کے اخراجات میں کمی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو بہت ساری سہولیات اگر فراہم کی جائیں تو چابہار افغانستان کے لیے بہت اچھا آپشن ہوگا۔ یہی الکوزی صاحب جو ہیں پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ یہی الکوزی صاحب جو ہیں وہ پاک افغان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ یہ پشاور آتے رہے ہیں، یہ یہاں پہ مطالبات کرتے رہے ہیں کہ جی افغان اور پاکستانی جو تاجر ہیں ان کو جو اس سرحدی پوائنٹس کے اوپر مشکلات ہیں یہ مشکلات دور کی جائیں۔ لیکن آج وہی الکوزی صاحب جو ہیں وہ چابہار بندرگاہ کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بھارت کا مسلسل جو تعاون ہے افغانستان کو اس سلسلے میں یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اپنی سیاستوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم زندہ باد اور مردہ باد کے جو ایک سلسلہ ہے ہمارا اس سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہمیں الیکشن کا انتظار ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس کو کتنی سیٹیں ملے گی، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا صوبے کا، کون ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہمیں ان سوالوں سے فرصت نہیں ہے، ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اصل مسائل ہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ کیسے حل ہوگا، کون حل کرے گا، اس کے لیے کون اپنا کردار ادا کرے گا۔ جس نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، جو گئے افغانستان، ان کے حوالے سے پھر ہم نے یہ کہا کہ جی ان کا دورہ افغانستان تو ناکام ہو گیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سنجیدگی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے تورخم سرحد کو۔
ہر بار تورخم سرحد ہی کیوں بند ہو؟ پاک افغان تجارت کیوں بند ہو؟ بیچ میں اگر بہت سارے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر حل کیے جا سکتے ہیں گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، اور اسی طرح اب سرکاری وفود کا تبادلہ کر کے بات چیت کر کے یہ معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی صرف الیکشن پہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور سیاست پر بھی نظر رکھنی چاہیے، سیاست بھی آپ کا حق ہے، لیکن اس کے بعد منتخب حکومت جب آئے گی، منتخب حکومت، تو کیا پاکستان اور افغانستان کے معاملات درست ہو جائیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منتخب حکومت اگر ہوگی تو پھر اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی کردار ہوگا، ان کا بھی حصہ ہوگا، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی، مرکز میں بھی۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان کا جو حالیہ دورہ افغانستان ہے وہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اس چیز کا ہمیں انتظار ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر ہمیں اس ناخوشگوار واقعے کو مولانا فضل الرحمان کے دورے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر یہ پاک افغان سرحد بند ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی مولانا کا دورہ افغانستان ناکام ہو گیا ہے۔ ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ وہ شخصی حیثیت میں، ذاتی انفرادی حیثیت میں افغانستان گئے تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس دورے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان ناکام ہو گیا ہے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے، ایک شخصیت جو ہے وہ انفرادی یا ذاتی حیثیت میں افغانستان گئی ہے، تو پھر یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ دورہ ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ دورہ بالکل کامیاب ہے، اور اس سلسلے میں کامیاب ہے کہ جو بیچ میں برف تھی وہ ٹوٹی ہے، جو جمود تھا وہ ٹوٹا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے، ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے کہ خطے کے ممالک کن کن حوالوں سے سرگرم ہیں اور ہم کہاں پہ سرگرم ہیں۔ ہم تو سرگرم ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان جب سے افغانستان سے واپس لوٹے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ افغان ٹیلی ویژن کو انٹرویو ضرور دیا ہے، ملا ہیبت اللہ سے جو ان کی بات چیت ہوئی، خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان واپس آ کر متعلقہ حکام کو بریفنگ دی ہے۔ ٹی ٹی پی کا حساس معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے ملا ہیبت اللہ کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان کی وہاں پر انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، انتہائی حساس ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا انتظار ہے۔ لیکن اگر صورتحال آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، جو ایک مہم ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر، وزارت داخلہ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم کا نوٹس لیتے ہوئے اس مہم کی روک تھام کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزارت داخلہ نے جو ہے جے آئی ٹی تشکیل دی ہے، یہ 6 رکنی جے آئی ٹی ہے، اس کے سربراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہوں گے، اور اس میں آئی ایس آئی، آئی بی اور پی ڈی اے کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ تحقیقاتی کمیٹی میں گریڈ 20 کے آئی بی اور آئی ایس آئی کے رکن کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کا ڈی آئی جی بھی بطور رکن شامل ہوگا، جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا بھی ایک رکن کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ کمیٹی ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مذموم مہم میں ملوث ذمہ داران کا تعین کرے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کو کمیٹی سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور کمیٹی 15 روز میں اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کروائے گی۔ یہ پاکستان کے حوالے سے خبر ہے جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ججز کے فیصلے کے اوپر بات ہوتی ہے، جس دڑلے کے ساتھ ہوتی ہے، قانونی نکات ہے، قانونی نکات کے اوپر ایک فیصلہ دیا گیا ہے، اس پر زیادہ تفصیل میں بات نہیں کرتے کیونکہ بات پھر سیاسی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں کسی کو اچھی لگتی ہیں، کسی کو بری لگتی ہیں۔ آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اگر کسی مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہی بات کروں جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر 1 منٹ آپ کا نہیں لگتا، اس کے اوپر آپ کا 1 پیسہ نہیں لگتا، تو کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔